30-40 साल पहले पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक अस्पताल होता था, सरकारी अस्पताल, ठीक है ना, और वो भी खाली पड़ा होता है। जब बगैर भूखे खाना खाएंगे तो फिर शुगर होनी होनी है एक ना एक दिन, फिर दिल के मसले होने ही होने, फिर गुर्दे के मसले होने ही होने। आखिर हमने क्या ऐसा जुल्म किया अपने ऊपर कि आज कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर के अंदर फार्मेसी ना हो। अब तो एकदम बाज़ार के अंदर फार्मेसी बनी हुई ना, एक फार्मेसी आज हर घर के अंदर। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में सेहत के मामले में 124 नंबर पर है। ये मसले ऐसे नहीं हैं कि जो कि हल ना हो सके। देखिए, दो तरह की बीमारियां, मैंने आपसे कहा था कि बीमारियां दो तरह की। पहली वजह यह है कि जब इंसान का मैदा ख़राब हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, तो ये बीमारियां लगती हैं। अब सीरत क्या बताती है कि हमें इशा पढ़ के सो जाना चाहिए। जिसकी शाम जो है वो ठीक नहीं होगी, उसका दिन ठीक हो नहीं सकता। खाओ और पियो, लेकिन एक फुल स्टॉप आगे लगा दिया, इसराफ़ ना करें। वो इसराफ़ क्या है? वो चार चीज़ें हैं जो इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व क़ाल अल्लाहु तआला कुलू वशरबू वला तुस्रिफ़ू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफ़ीन। मैं आप सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक कीमती वक़्त में से, अपनी ज़िंदगी में से हमें इतनी कीमती वक़्त दिया। एक जो नेमत है इंसान के पास, एक वक़्त नफ़स एक बहुत कीमती नेमत है, और आपने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाला। रब करीम से दुआ है कि हमारा ये जमा होना अल्लाह ताला इसको बाइस बरकत बना दे, और हम इस मुख्तसर से वक़्त में कुछ अपने लिए मज़ीद इल्म और खैर और इल्म हासिल, हिकमत हासिल कर सके, जिससे हमारी ज़िंदगियाँ भी रोशन हो और हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ भी रोशन हों। तो मैं आज से 61.5 साल पहले जब गांव में पैदा हुआ और जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, जवानी के करीब पहुंचा, तो देखा कि पूरे गांव में ना कोई मरीज़ है, ना कुछ सूरत हाल है, सब सेहतमंद एक कौम के तौर पर पाकिस्तान खड़ा हुआ था। आज से 30-40 साल पहले पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक अस्पताल होता था, सरकारी अस्पताल, ठीक है ना, और वो भी खाली पड़ा होता था, वो भी खाली पड़ा हुआ था। आखिर हमने क्या ऐसा जुल्म किया अपने ऊपर कि आज कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर के अंदर फार्मेसी ना हो। अब तो एकदम बाज़ार के अंदर फार्मेसी बनी हुई ना, एक फार्मेसी आज हर घर के अंदर बनी हुई है। ये अम्मी की दवाएं हैं, ये अब्बू की दवाएं हैं, ये फ़लाने की दवाएं हैं, हर आदमी के घर पे एक फार्मेसी बनी हुई। आखिर अगर ऐसा हुआ क्या, उसको अगर हम समझ लें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मसले ऐसे नहीं हैं कि जो कि हल ना हो सके। देखिए, दो तरह की बीमारियाँ, मैंने आपसे कहा था कि बीमारियाँ दो तरह की। इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम बीमार। एक बीमारियाँ हैं जो किसी जरासीम की वजह से लगती हैं, वायरस की वजह से लगती हैं। उसकी मिसाल है जैसे नज़ला है, खांसी है, टीबी है, ठीक है ना, ये बीमारियाँ लगती हैं। इसमें इंसान किसी न किसी दर्जे में मजबूर है, इंसान किसी न किसी दर्जे में मजबूर है इसमें। लेकिन जो हमेरी कौम को बीमारियाँ लगी हैं ना, ये मुतअद्दी बीमारियाँ, इनको गैर मुतअद्दी बीमारियाँ कहते हैं। ये दो वजह से लगती हैं इंसानों को। पहली वजह यह है कि जब इंसान का मैदा ख़राब हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, तो ये बीमारियाँ लगती हैं। और दूसरी वजह यह है कि जब इंसान का लाइफस्टाइल ख़राब हो जाता है तो ये बीमारियाँ लगती हैं। उस वक़्त हमारे बड़े क्यों तंदुरुस्त थे? वो गुर्बत की वजह से और उस वक़्त के लाइफस्टाइल की वजह से वो सेहतमंद थे, यानी कि सीरत के करीब करीब की ज़िंदगी गुजार रहे थे। जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है उसके करीब करीब की ज़िंदगी गुजार रहे थे। किस वजह से? गुर्बत की वजह से और उस वक़्त की मजबूरी की वजह से। मिसाल के तौर पर अब सीरत क्या बताती है कि हमें इशा पढ़ के सो जाना चाहिए, हमें इशा पढ़ के सो जाना चाहिए। और उस वक़्त का आदमी जो कोई लाइट थी नहीं उसके पास, बिजली है नहीं थी उसके पास, और काम भी कोई नहीं था उसके पास, तो लिहाजा वो इशा पढ़ के सो जाता था। अब सीरत ये बताती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए उठते थे, जब फजर पढ़ के उठते थे फिर सोते नहीं थे। और उस वक़्त की आदमी की मजबूरी थी कि उसने सारे काम पैदल करने हैं। अगर किसी ने शहर जाना है तो उसने पैदल चल के 4-5 मील जाना है। अगर किसी ने ज़मींदारा करना है तो उसने जो है धूप निकलने से पहले उसने हल चलाना है। अगर किसी ने मजदूरी करनी है, इसलिए उसकी मजबूरी थी कि वो सुबह उठ रहा था। और ये चीज़ें कहाँ से थी? ये सीरत से थी। लेकिन तब हम देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में सेहत के मामले में 124 नंबर पर है आज की तारीख में। लाज़मी बात है कि जब हम 124 नंबर पर हैं तो 123 मुल्क है जिनकी सेहत हमसे अच्छी है। तो हवा तो उनके लिए भी वही है, रब तो उनके लिए भी वही है, 24 घंटे का दिन तो उनके लिए भी वही है। तो हमारे पास ऐसी क्या गलती हो रही है? असल में उन कौमों ने क्या किया, जब तक मुसलमान गालिब रहे तो ये मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चल रहे थे। मुसलमान रात को सोते थे और फजर में उठते थे, मुसलमान रात को सोते थे और फजर में उठते थे। उन यहूद और नसारा ने वो सारी हमारी लाइफस्टाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत स्टडी किया और मुसलमानों को अय्याशी पर लगा दिया। पैसा आ गया, मुसलमान अय्याशी में लग गए, मुसलमान रात को जागने लगे,
رات کو مشاعرے ہونے لگے، رات کو فضول مجلسیں ہونے لگیں، اور جو ہے کافروں نے رات کو سونا شروع کر دیا۔ اور مسلمان دادی بار جب آپ رات کو نہیں سوئیں گے، اب ہمارے دن کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ اسلام کا دن شروع ہوتا ہے مغرب کے وقت۔ نئی تاریخ اسلامی کا تاریخ کب شروع ہوتی ہے؟ شام مغرب کے وقت شروع ہوتی ہے۔ تو اب جس کی شام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کا دن ٹھیک ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے دین اسلام پہلے شام لے کر آیا کہ اپنی شام ٹھیک کر لو، اپنی رات ٹھیک کر لو تو دن تمہارا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہی کام ان قوموں نے کیا، انہوں نے اپنی راتیں ٹھیک کر لیں۔ جب ان کی راتیں ٹھیک ہو گئیں، ان کی قوموں کی صبح ٹھیک ہو گئی، ان کی قوموں کی صبح ٹھیک ہو گئی۔ اب جو پہلے 10 ملک ہیں جو کہ انتہائی صحت مند ہیں، جن کے ہاں 90 سال 80 سال کے بوڑھے کو جو ہے پہاڑی پر چڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 80 سال کے بوڑھے کو پہاڑی پر چڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج ہمارے پاس کیا صورتحال ہے؟ تو کیا خوبی ہے اس کے اندر، ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے دین میں بتایا ہمیں؟ 2 آیتیں ہمارے جو محدثین ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے صحت کے بارے میں نازل فرمائی ہیں۔ ایک یہ جو میں نے بھی آپ کے ساتھ تلاوت کی، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ دوسری سورہ اما 12 میں اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں فرمایا کہ ونومکم سباتا، ہم نے نیند کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، نیند کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو صحت کا تعلق 2 چیزوں کے، مین 2 چیزیں ہیں صحت کو جو ٹھیک کرتی ہیں۔ پہلی آپ کا معدہ اور خوراک ہے آپ کی، اور دوسری چیز آپ کی نیند ہے۔ اس قوموں نے کیا کیا کہ ایسا سسٹم ڈیزائن کر دیا کہ وہاں پر جیسے آج سے 30 سال پہلے ایک گاؤں کے آدمی کی مجبوری تھی شام کو سونا اور صبح فجر میں اٹھنا، ان قوموں نے اپنی قوم کو صحت مند بنانے کے لیے سسٹم ایسا ڈیزائن کر دیا کہ وہاں کی مارکیٹیں ساری 6 سے 8 بجے بند ہو جاتی ہیں۔ ساری مارکیٹیں کتنے بجے بند ہو جاتی ہیں؟ 6 سے 8 بجے بند ہو جاتی ہیں، اور صبح 8 بجے ساری مارکیٹیں کھل جاتی ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ میری قوم کی صبح کے وقت میں برکت دیجیے، میری قوم کے صبح کے وقت میں برکت دیجیے۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو ہے ملک، اور ایک آپ کا چھوٹا سا ملک ہے جو آپ کا گھر ہے، جس کے آپ سربراہ ہیں، اور آپ سے پاکستان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، آپ سے آپ کے گھر میں بارے میں سوال ہوگا۔ فرمایا رب کریم نے قوا انفسکم واہلیکم نار، بچو خود اور بچاؤ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ تو یہ آپ سے سوال پاکستان کا نہیں ہونا، آپ سے سوال کسی اور ملک کا نہیں ہونا، آپ سے سوال ہونا ہے آپ کے گھر کا۔ اب حکومت دکانیں ہم نہیں بند کروا سکتے، مارکیٹیں ہم نہیں بند کروا سکتے، لیکن ہم اپنے گھر میں تو کچھ اصول بنا سکتے ہیں، کیونکہ رات ٹھیک ہوگی تو صبح ٹھیک ہوگی۔ جب تک رات ٹھیک نہیں ہوتی، ایک آدمی اگر 12 بجے سوئے گا تو کیسے اسے توقع کی جا سکتی ہے کہ فجر میں اٹھ جائے گا؟ تو ہمیں اپنی رات ٹھیک کرنی پڑے گی۔ ان قوموں نے کیا کیا ہے، جو میں ابھی غور و فکر بعد اس نتیجے میں پہنچے ہوئے، قومیں کیوں صحت مند ہیں؟ سورج تو ہمارے لیے بھی وہی نکلتا ہے، بلکہ یہاں پر تو انوائرمنٹ بہت اچھی ہے، ہمیں سورج جتنا ملتا ہے ان کو تو قوموں کو سورج دیکھنے کے ملتا نہیں ہے، مغربی قوموں کو تو سورج دیکھنے کو ملتا نہیں ہے۔ یہ جو مشرق ہے اس کی یہ خوبی ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ 13 گھنٹے کا سورج دیتا ہے، آخر ہم پھر بھی کیوں بیمار ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رات کو وقت سے سونا چھوڑ دیا۔ اور سائنس اس نتیجے پہنچی ہے، جب میں چھوٹا تھا 12-13 سال کا، اور جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا تھا تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے پہر صرف سوتے ہیں، اور پھر جو ہے تہجد پڑھتے ہیں، اور پھر جو ہے صبح اٹھ جاتے تھے اور سارا دن تبلیغ کا کام کرتے تھے، سوتے نہیں تھے۔ تو یہ کیسے ہوتا تھا؟ اب سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو پہلے پہر کی نیند ہے، اصل نیند ہی وہی ہے۔ جو پہلے پہر کی 9 بجے سے 1 بجے نیند ہے، اصل نیند یہی۔ اب وہ آج ہم سے گم ہو گئی، وہ نیند آج ہم سے گم ہو گئی۔ اب ٹھیک ہے، جن کی دکان ہے اس کی تو مجبوری ہے، لیکن جتنے میرے یہاں پر بھائی اور بہنیں جو سرکاری دفتروں میں کام کرتے ہیں یا پرائیویٹ دفتروں میں کام کرتے ہیں، جن کو 6 بجے چھٹی مل جاتی ہے، 5 بجے چھٹی مل جاتی ہے، مجھے بتائیں ان کو رات کو 11 بجے تک جاگنے کی کیا مجبوری ہے؟ اب چونکہ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے نیند کے مسئلے کو دین سے نکال دیا، نیند کے مسئلے کو دین سے نکال دیا۔ ورنہ مغرب کی نماز تو آج بھی مغرب کے وقت ہم پڑھ لیتے ہیں نا، کبھی عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز بھی ٹائم سے پڑھتے ہیں، 11 بجے نہیں پڑھتے۔ وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ وہ دین میں رکھی ہوئی ہے نماز ہم نے، اور سونے کو دین سے نکال دیا، سونے کو کیا کر دیا؟ دین سے خارج کر دیا کہ سونا میری اپنی مرضی ہے۔ تو بھائی یہ کلمہ پڑھنے کے بعد تو کوئی میری مرضی نہیں ہے، لا الہ الا محمد رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ سے لا الہ الا اللہ،
رب کریم نے فرمایا ساتھ میں یہ بھی شامل کرو محمد رسول اللہ، اور پھر کہہ دیا کہ تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، تمہارے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو ہمیں پابند کر دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو صحت کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہے۔ پچھلے جو پروگرام ہوا تھا اس میں نے خوراک پہ تفصیلی بات کی تھی کہ خوراک کیا کھانی چاہیے، کیا آج اس کو تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ کروں گا تھوڑا سا، تاکہ یاد دہانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد دہانی کراتے رہیں، ہو سکتا ہے کچھ بھائیوں نے عمل کیا ہو کچھ نہیں کیا ہو، آج پھر ہم اس کو بھی باتوں کو کر لیں گے۔ لیکن جو اصل ٹاپک آج مجھے دیا گیا ہے صبح، اب صبح کیسے اچھی ہوگی؟ جب تک شام اچھی نہیں ہوگی صبح اچھی نہیں ہو سکتی، جب تک شام، اور شام کیسے اچھی ہوگی؟ دیکھیں دو ہی ڈرائیونگ فورسیں ہیں، یا تو حکومت کا کوئی دباؤ ہو، اور سب سے بڑی ڈرائیونگ فورس کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اب جب ایک اسلام آباد کی روڈ کے اوپر کھڑے ہو گئے ٹی وی کے سامنے، کیمرے کے سامنے، ایک لڑکی کہتی ہے کہ جی میرے جسم میری مرضی، تو ہمیں اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے؟ بینگ اے مسلم ہمیں برا لگتا ہے۔ لیکن جب میں 11 بجے تک بیٹھا ٹاک شو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں زبان حال سے کیا کہہ رہا ہوتا ہوں؟ میری رات میری مرضی، میری رات میری مرضی۔ تو کیا رات میری ہے؟ تو رات اللہ کی ہے نا، اور میں کس کا بندہ ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ تو پھر مرضی کس کی چلنی چاہیے؟ اللہ کی چلنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری ماں فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو تھے، ایک امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا اسی روایت کو، اور امام مسلم نے بھی روایت کیا، اور دونوں یہ سیاستہ کی بڑی کتابیں ہیں جو کہ بالکل سمجھ اتھینٹک بات ہو گئی۔ تو فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور پیغمبر کیسے سو سکتا جب ایک فرض اللہ تعالیٰ کا باقی ہے؟ اور فرماتی ہیں اگلا جملہ اس حدیث کا یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء کے بعد جاگنے کو پسند نہیں کرتے۔ اب ایک آدمی عشاء کے بعد جاگنے کو پسند کرتا ہے تو کیا وہ حب رسول کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور جنت میں جانے کی گارنٹی کیا ہے؟ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے، اس کے مال سے، اس کی اولاد سے زیادہ کیا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت کی بات کی۔ آج میرے بھائیوں بدقسمتی سے ہم قانونی مسلمان ہیں۔ قانونی مسلمان کے لیے جنت نہیں بنائی گئی، جنت مومنوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس کے لیے حب رسول کو اپنانا ہوگا۔ آج یورپی قومیں کیوں صحت مند ہیں؟ اس لیے صحت مند ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں، اپنی زندگیوں میں لے آئیں۔ جب تک آپ پہلے پہر نہیں سوئیں گے آپ کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جو ہارمون جو دن میں 2.5 لاکھ سیل ٹوٹتے ہیں انسان کے، جب انسان دن کو کام کرتا ہے تو سائنس یہ بتاتی ہے کہ 2.5 لاکھ سیل ہیں جو کہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ پہلے پہر بنتے ہیں رات کو جب انسان سوتا ہے، لیکن جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو وہ سیل پھر کریٹ نہیں ہوتے۔ پھر جو پہلا پہر ہے رات کا، اس میں جو ہمارے ذہن کے مطلب دماغ کے اندر اور ہماری باڈی کے اندر جو زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں روز ہماری خوراک کی وجہ سے اور پولیوشن کی وجہ سے، وہ ساری کی جو مینٹیننس ہوتی ہے، اور جب وہ پہلی پہر ہم قومیں گزار دیتی ہیں تو پھر وہ مینٹیننس نہیں ہو پاتی، اور جس گاڑی کی مینٹیننس نہ ہو وہ گاڑی چلتی ہے، جس گھر کی صفائی نہ ہو وہ گھر رہنے کے قابل رہتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ بات سمجھ لیں کہ رات کو سونا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور اس کا اصول ہے وقت سے سونا، وقت سے سونا۔ جب تک آپ اس گر پر نہیں آئیں گے آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے آنے والے دنوں میں۔ پاکستان تو ذہنی مریض بن گیا ہے۔ اب دیکھیں ہماری دادی کو، ہمارے دادا کو، پوری محلے کی عورتوں کو، میری دادی کو، میری نانی کو پورے محلے کی عورتوں کے نام یاد تھے کہ نہیں یاد تھے؟ آپ کی دادیوں کو یاد تھے نا؟ آپ ایک ایک محلے کے ایک ایک عورت کا نام یاد تھا نا، بلکہ اس کی پچھلی نسل کا بھی نام یاد تھا۔ آج آپ کو جو میری بیٹیاں بیٹھی ہیں جو چھوٹی ہیں، آپ کو کتنے نام یاد ہیں؟ اگر آج ہماری جوانی میں ہمارے ذہن کی یہ حالت ہو گئی ہے، اور جب ہم 40-50 سال کے ہوں گے تو اس وقت کیا ہوگا ہمارا حال؟ یہ دماغ بچے گا ہمارے پاس؟ اور یہ کیوں ڈیمیج ہو رہا ہے کہ ہم رات کو وقت سے سو نہیں رہے، ہم رات کو وقت سے سو نہیں رہے۔ اگر اپنی نسلیں آپ نے بچانی ہے اور آخرت بھی بچانی ہے، کیونکہ آخرت کس کے ساتھ جڑی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا تقاضا کرتی ہے؟ ہمیں سو جانا چاہیے۔ پورا یورپ میرے بھائیوں 9 بجے سو جاتا ہے، بلکہ جرمنی کے اندر تو اتنی سختی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر پہ جرمنی میں کیل لگاتے ہیں، کوئی ٹھوکا ٹھاکی کرتے ہیں رات کو 9 بجے کے بعد، جرمنی کے شہریوں کو حق حاصل ہے کہ پولیس کو کال کریں، جرمنی کے شہر کو حق حاصل ہے کہ کال کر لیں۔ اس کے بعد جاپان کی بات کرتے ہیں۔ جاپان کے اندر جو لوکل فلائٹس ہیں، جو لوکل فلائٹ سمجھتے ہیں نا،
جو ملک کے اندر ٹریول کرتی ہیں 7 بجے کے بعد جاپان میں کوئی لوکل فلائٹ نہیں کرتی. کیوں فلائی نہیں کرتی؟ وہ کہتے ہیں پیسہ بہت آ گیا ہمارے پاس, ہم نے اپنی قوم کی صحت بچانی ہے, اور اگر فلائٹ اڑے گی تو جہاز شور کرے گا, اور جب جہاز شور کرے گا تو جو ایئرپورٹ کے قریب لوگ رہتے ہیں ان کی نیند خراب ہو جائے گی. آپ کو میں نیند کی اہمیت سمجھانا چاہ رہا ہوں جو جدید قوم نے سمجھی ہے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہی کافی ہے, ہماری ماں کا قول ہی کافی ہے. ہماری ماں فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جاگنے کو کیا نہیں کرتے تھے, پسند نہیں فرماتے تھے. تو خدا را رات کو وقت سے سونا شروع کر دیں. ہاں جن کی مجبوری ہے وہ بھی اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ کو مجھے ایسا کسب دے دے, کو مجھے ایسی تریب دے دے کہ میں رات کو وقت سے سو سکوں, میں رات کو وقت سے سو سکوں. لیکن ہماری اکثریت جو ہے وہ کسی مجبوری سے نہیں جاگ رہی, وہ عادت کے تحت جاگ رہی, وہ عادت کی وجہ سے جاگ رہی ہے. لیکن جو کامیاب قومیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں, رات کو سو رہی ہیں. اب جب سونا ہے رات کو تو کھانا بھی وقت سے کھانا پڑے گا. اور اس وقت ہر ڈاکٹر سے, بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بات ہوئی ہے, فزیشنوں سے بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم میں جو اس وقت بیماریاں ہیں اس کی 25 سے 30% وجہ رات کا کھانا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, واقعہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تھوڑا سا بندے کو یاد رہتا ہے. میرا بیٹا جرمنی گیا تھا, اس نے بتایا کہ ابو جی جب ہم وہاں پر گئے تو شام کے 5 بجنے والے تھے. بڑا شہر تھا, انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی, اس میں شرکت کے لیے وہ گیا تھا. اس نے کہا کہ 5 بجنے والے تھے شام کے, تو کہہ رہا تھا کہ 6-7 گھنٹے کی دبئی سے فلائٹ تھی, ہم تھکے ہوئے تھے, تو ہم نے فیصلہ کیا کہ آرام کر لیتے ہیں, سو جاتے ہیں, 8 بجے اٹھ کے شام کا کھانا ڈنر کر لے کے شام کا کھانا 8 بجے کھا لیں گے. 9-10 بجے کی بات نہیں ہو رہی, کتنے بجے کی بات ہو رہی ہے, صرف 8 بجے کی بات ہو رہی ہے. تو کہا جب ہم اٹھیں 8 بجے اور ہوٹل والوں سے کہا جی کھانا کھانا, انہوں نے بولا جی ریسٹورینٹ بند ہو گیا, ریسٹورینٹ بند ہو گیا. تو انہوں نے کہا چلو باہر چلے جاتے ہیں, کوئی شاید کوئی دکان کھلی ہو, کوئی چھوٹا ہوٹل کھلا ہو, کوئی ڈھابا شابا کھلا ہو, تو وہاں سے کچھ لے کے کھا لیں گے. پاکستانی مزاج تھا اس کا بھی بچے کا. تو کہہ رہا جب ہم باہر گئے اس شہر کے اندر تو ایک سنگل دکان بھی نہیں کھلی ہوئی تھی. وہ ساری جو ہے جرمن قوم اپنے گھروں میں جا چکی تھی, اپنے کام ختم کر چکی تھی. اور یہی صحابہ کی سیرت ہے, یہی کیا ہے, صحابہ کی سیرت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے لے کے مغرب تک, عصر سے لے کر مغرب تک ہماری ماؤں کے پاس جاتے تھے, اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے, ان کا حال حوال پوچھتے تھے, اور عصر سے پہلے اپنے تمام معاملات مکمل کر لیتے. اور یہی کام اس وقت کر رہی ہے پورا یورپ. یہی تو ساری سسٹم کہاں پہ چل رہا ہے, یورپ کے اندر چل رہا ہے. تو لہٰذا میرے بھائیوں, اگر دین بچانا ہے اور نسلیں بچانی ہیں تو رات کو وقت سے سونا پڑے گا. آپ کو رات کو آپ کو وقت سے سونا پڑے گا. جب رات کو وقت سے سو جائیں گے انشاءاللہ تو صبح پھر وقت سے اٹھنا بھی ہو جائے گا. جب تک رات ٹھیک نہیں ہوگی تو میں جتنی مرضی تقریریں کرتا ہوں, جتنی مرضی آپ کو بتاتا ہوں جو صبح ٹائم میں برکت ہے, وہ برکت کیسے حاصل ہوگی, کیونکہ اس کی فزیکل نیڈ تو ہے, جسم کی نیند جو ہے. تو لہٰذا رات کو سونے کو یقینی بنائیں, اور یہ سمجھ کے بنائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کامل اسوہ حسنہ کسی کا نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اسوہ حسنہ کسی کا نہیں. تو ہمارے باپ دادا اسی لیے میرے بھائیوں تندرست تھے. آپ بھی مطلب سارے دیہات سے آئے ہیں, گاؤں سے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اسی لیے تندرست کہ وہ مجبوری کی وجہ سے سو رہے تھے. لیکن آج ہم نے شعوری طور پر سونا ہے اور پھر اپنی نسلوں کو اس کے ساتھ لگانا ہے. یہ نسلیں پھر قیامت تک انشاءاللہ جو ہے شعوری طور پر سوئیں گی کہ رات کو وقت سے سونا ہمارے دین کا, بندگی کا تقاضا ہے. تو آپ کی نسلوں تک جو آپ کا ثواب ہوگا آپ کے نام اعمال میں لکھتا جائے گا کہ آپ نے اپنی نسلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو کے ساتھ جوڑ دی. اور صحت, رات کو نیند, کھانا اتنی ضروری نہیں ہے جتنا نیند جسم کے صحت کے لیے ضروری ہے, جتنا جسم کے لیے نیند ضروری ہے. تو یہ ہے پہلی بات. اب میں نے آپ کو تینوں حوالے دے دیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ بھی آپ کو دے دیا, آپ کے باپ دادا کی بات بھی آپ کو سمجھا دی, کیونکہ آپ کو یاد ہے نا ساری باتیں, اور جو اس وقت جدید دنیا کر رہی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. باقی اول تو آپ نے خود کرنا ہے. لیکن مجھے توقع ضرور ہے کہ انشاءاللہ آپ جس جذبے سے آئے ہیں ضرور کوشش کریں گے کہ ہمارے گھروں میں یہ چیزیں شروع ہو جائیں, ہمارے گھروں میں یہ چیزیں شروع ہو جائیں. اس کے بغیر پاکستان کا بچنا جو ہے, جب 2022 میں جتنا IMF سے قرضہ ہم نے لیا ہے پاکستان نے, اس سے دگنے پیسے تو صرف شوگر کے مریض کھا جاتے ہیں. اب مجھے بتائیں ملک چلے گا کیسے آگے؟ اب دیکھیں پینشنیں ختم ہوتی جا رہی ہیں, ادارے ختم ہوتے جا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا آپ کے سامنے. اگلے 10 سال کے بعد کیا ہوگا؟ یہودی یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 2035 تک پاکستان میں 5.5 کروڑ شوگر کے مریض ہو جائیں گے. 3.5 سال تو ہو گئے نا. تو وہ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 2035 تک کتنے ہو جائیں گے, 5.5 لاکھ کروڑ ہو جائیں گے, اور پھر ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود ہی نہ ان کی نسلیں پیدا ہوں گی, نہ اچھے بچے پیدا ہوں گے. جب نہ اچھے بچے پیدا ہوں گے تو نہ اچھی مائیں پیدا ہوں گی, اور آگے پھر یہ کام ان کا خود ہی برابر ہو جائے گا, ان کا کام خود ہی برابر ہو جائے گا. اور یہ سارے جو دماغی امراض, جیسے بھائی نے بتایا کہ 8 کروڑ لوگ جو ہے مینٹل ہیلتھ کا مسائل ہیں. اور مینٹل ہیلتھ کے کیوں مسائل ہیں؟ رات کو سوتے نہیں.
ابھی یورپ میں کتاب لکھی گئی ہے جس کا ٹائٹل ہے 5 AM کلب. 5 AM کلب، اس کی کروڑوں کاپیاں بک چکی ہیں اور آن لائن تو پتہ نہیں اربوں کاپیاں بک چکی ہیں. وہ 100 کامیاب لوگوں پہ تحقیق کی گئی کہ آپ اتنی جلدی کامیاب کیسے ہو گئے، آپ نے اتنی جلدی اتنی امپائر اپنی بڑی کیسے کھڑی کر لی. انہوں نے ایک بات اس میں جو اس کو مصنف کو ملی وہ یہ تھی کہ انہوں نے بتایا کہ ہم سارے اپنے کام کا آغاز صبح 5 بجے کر دیتے. ہم 5 بجے، یہ کتاب کو آج سے 20 سال پہلے لکھی گئی تھی. اب جو نئی ریسرچ وہاں پر ہو رہی ہے یورپ کے اندر، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں 5 بجے بھی دیر ہے. آپ 4 بجے اٹھیں اگر آپ نے کامیاب آدمی بننا ہے. اگر آپ نے زیادہ کامیاب ہونا ہے تو کیا کتنے بجے اٹھیں آپ؟ صبح 4 بجے اٹھیں. اور یہی اور نبی وسلم جو تھے، جو اس کائنات کے سب سے کامیاب انسان تھے، وہ رات کو 2 بجے اٹھ جاتے تھے. وہ رات کو 2 بجے اٹھ جاتے تھے. تو لہٰذا رات کو وقت سے سوئیں گے، انشاءاللہ صبح اٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ نسلیں بھی بچ جائیں گی، آپ کی صحت بھی بچ جائے گی، آپ کی صحت بھی بچ جائے گی. تو جب ہم یہ سارے لوگ کریں گے کام تو پھر ایک ماحول بنے گا. اصل میں ہم کر یہ رہے ہیں اس وقت. ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کا یہ گلشن راوی جو ہے، یہ پیغام ایک ایک ماں تک پہنچا دیا جائے، ایک ایک باپ تک پہنچا دیا جائے گلشن راوی میں، اور پھر یہاں پر ماحول بنایا جائے اور پھر حکومت کے ساتھ تعاون کر کے مل کے کہ دکانیں شام کو جلدی بند. جب مطلب گورا جو ہے، انگریز جو ہے 6 بجے دکان بند کر کے ترقی کر سکتا ہے، ایک کافر 6 بجے دکانیں بند کر کے مارکیٹیں بند کر کے، جرمنی کی آمدنی پتہ کتنی ہے آپ کو؟ 57 اسلامی ملکوں کی آمدنی ایک طرف اور صرف ایک جرمنی کی آمدنی ایک طرف ہے. اور وہ جرمنی والی دکانیں کب بند کرتے ہیں؟ شام کو 8 بجے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں. یہاں پر جب گورنمنٹ کہتی ہے دکانیں بند کر دو شام کو، تو یہاں کے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بھوکے، تاجر بولتا ہے بھوکے مر جائیں گے. اور جرمنی والے تو بھوکے نہیں مر رہے، چائنا والے تو بھوکے نہیں مر رہے، جاپان والے تو بھوکے نہیں مر رہے. 6 بجے دکانیں 7 بجے بند کر کے یہ ہم کیوں بھوکے مر جائیں گے؟ یہ شیطان کا فراڈ ہے. یہ تیسری دنیا میں ہم کیوں ہیں؟ اسی لیے ہم تیسری دنیا میں ہیں کہ نہ اللہ کی مانتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کے مانتے ہیں، نہ کامیاب قوموں کے پیچھے چلتے. لیکن 2 ہی باتیں ہوتی ہیں نا، یا تو آپ خود تجربہ کر لیں یا کسی تجربہ کار سے پوچھ لیں. تو نہ تو تجربہ کار سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں اور نہ دین سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو مرکزی بات یہی ہے میرے بھائیوں، جو سب سے میں سمجھاؤں کہ قرآن نے 2 ہی باتوں پہ کام کیا ہے. یا تو خوراک کے اوپر بات کی ہے، میں نے پچھلی دفعہ خوراک کے اوپر بات کی تھی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. پھر سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا انسانوں کو، اے انسانوں اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دن تمہارے اوپر طاری کر دے تو کوئی ایسی ذات ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے جس میں تم سکون حاصل کر سکو؟ اس میں رات لے آئے جس میں تم سکون حاصل کر سکو. تو یہ رات اور دن اللہ کی نشانی ہے. رات اور دن کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور جو ہے رات فطرت ہے، فطرت سے کوئی قوم نہیں لڑ سکتی. گناہ ثواب اللہ معاف کر دے گا لیکن فطرت سے نہیں لڑ سکتے آپ لوگ. لہٰذا یہ کام کیے بغیر صحت مند پاکستان کا تصور نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ 1 مہینے میں خود ہی آپ کو نتیجہ مل جائے گا. 1 مہینے کی آپ جو بھی میں آپ کے لیے وہ کتاب جو ہے اس کا ایک صفحہ میں جو ہے پوری کتاب کے سمری جو ہے جسے خلاصہ کہتے ہیں نا اردو میں، پورا خلاصہ اس کتاب کا لکھ کر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، چھپوا کر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. اس کو پڑھیے، اس میں سارا اصول دیا گیا ہے کہ آپ نے پرانی عادت کو کیسے چھوڑنا ہے. وہ کہتا ہے جی 20-22 دن لگیں گے آپ کو پرانی عادت چھوڑنے میں. پہلے دن آپ جب بسترے پہ 9 بجے جائیں گے آپ کو نیند نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ جاتے رہیں گے تو پھر آئے گی آپ کو نیند. اور پھر اگلے 22 دن آپ کو لگیں گے اس عادت کو ڈیولپ کرنے میں، اور پھر اگلے 22 دن میں وہ عادت پکی ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی میں چلتی رہے گی، پھر آپ کی زندگی میں چلتی رہے گی. دوسرا بات یہ ہے کہ وہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جو آدمی کا پہلا جو 5 منٹ ہے نا وہ بڑے اہم ہے زندگی کامیابی کے لیے. صبح جب آدمی اٹھتا ہے جس وقت، وہ 5 منٹ جو ہے وہ بڑے اہم ہیں. اس وقت آپ جس قسم کی سوچیں سوچتے ہیں، اگر آپ نے سوچا کہ یار آج آبی کام نہیں ہونا تھا، آج آبی نہیں ہونا تھا، آبی ایک مصیبت پئی ہوئی ہے، آبی ایک مصیبت پئی ہوئی ہے، تو پھر یہ سارا دن یہی ہوگا. لیکن اگر آپ نے صبح اٹھ کے سوچا کہ نہیں یہ انشاءاللہ یہ بھی کام ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، انشاءاللہ یہ بھی میں گول پورا کر لوں گا، یہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا، تو پھر یہ وہ انشاءاللہ ہونے لگ جائے گا، وہ انشاءاللہ ہونے لگ جائے گا. تو لہٰذا جب صبح اٹھیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دعا سکھائی ہے کہ جب آپ بندہ سو کر اٹھے کیا کہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اے رب کریم آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے مرنے کے بعد ایک زندگی دی. یعنی کہ ہر جو دن ملتا ہے ایک تحفہ ملتا ہے انسان، ہر دن جو ہے ہمیں تحفہ ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اس کا ابتدا اللہ کے شکر کے ساتھ کریں. تو صبح جب 5 منٹ ہیں کم از کم ان 5 منٹوں میں کوئی نیگیٹو بات نہ سوچیں. اس 5 منٹ کے اندر کوئی منفی بات نہ سوچیں
انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے بہتری کی طرف، کامیابی کی طرف چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ 2 کام جس دن انشاءاللہ آپ نے کر لیے، آپ ملک کو بدلنے کے چھوڑ دیں، کیونکہ ملک بدلنے کی ذمہ داری ہمیں اللہ نے دی نہیں ہے۔ ہمیں صرف ذمہ داری ہے وہ ہے انفسکم واہلیکم نارا، باقی دوسروں کو تبلیغ کرنے کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ بھی کب ہے؟ جب پہلے میں خود عمل کروں۔ جب میں پہلے خود عمل کروں تو پھر مجھے تبلیغ کا حق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ جب تک میں خود عمل نہیں کرتا تو کسی کو تبلیغ کرنے کا بھی حق اسلام نہیں دیتا۔ تو یہ ہے ہمارا دائرہ اختیار۔ اس کے بعد جو ہے میں پھر ذرا پرانی باتیں دہرا دوں، کیونکہ صحت کا اس وقت مسئلہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ میری قوم کو نہ تو اب ایٹم ہم نے بنا لیا، کسی سے ہمیں خطرہ نہیں ہے، سمجھیں نا، نہ تو پاکستان کو کوئی خطرہ ہے نہ اسلام کو خطرہ ہے۔ اسلام اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیا، اسلام اللہ تعالیٰ نے سیاستہ کے اندر محفوظ کر دیا، اسلام اللہ تعالیٰ قرآن اللہ تعالیٰ نے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ اسلام کو خطرہ نہیں ہے، اس وقت خطرہ ہے مسلمان کو۔ اس وقت خطرہ کس کو ہے؟ مسلمان کو۔ کیا جب میں روڈ پہ جاتا ہوں کیا میرا ایمان میرے ساتھ ہوتا ہے اس وقت؟ جب میں رانگ سائڈ پہ جاتا ہوں موٹر سائیکل پہ تو کیا میرا ایمان میرے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جلدی شیطان کی طرف سے۔ رانگ سائڈ پہ ہم کیوں جاتے ہیں؟ جلدی کی وجہ سے جاتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس کے لیے جلدی کر رہے ہیں اس نے تو منع کیا جلدی کرنے سے، اس رب نے تو منع کیا جلدی کرنے سے۔ تو لہٰذا یہ سارے ہمارے مسئلے کیوں ہیں کہ ہم نے دین کو صرف 4 چیزوں میں بند کر دیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور باقی زندگی کو ہم نے اس سے باہر کر دیا، اس سے باہر کر دیا۔ تو باہر کچھ بھی نہیں ہے، باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اب کھانے کی جو بات ہے میں دوبارہ ذرا رپیٹ کر دیتا ہوں۔ تو ایک چیپٹر تو نیند ہے۔ اب نیند کی اہمیت آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے، کیا اہمیت ہے، دین نے کتنی اہمیت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی، اور اس وقت جدید معاشرہ کتنی اہمیت دے رہا ہے۔ میں نے آپ کو جاپان کی بات بھی بتائی، آپ کو میں نے جرمنی کی بات بھی بتائی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو اب آپ نے عمل اپنے گھروں میں کوشش کرنی ہے کہ اگر ایک شوہر دیر سے بھی آتا ہے اس کی بیوی کو چاہیے اپنے وقت سے اپنے بچوں کو کھانا کھلائے، اپنے سارے معاملات مکمل کر لے، ٹھیک ہے نا۔ سسٹم ایسا کریں کہ شوہر آئے تو بچے سوتے رہیں، جو سو چکے ہیں ان کو ڈسٹرب نہ کرے، آئے اور اپنے کمرے میں یا جہاں پر بھی اس نے سونا سو جائے، تاکہ اپنی نسلوں کو تو نہ تباہ کرے، کوآپریٹ کریں۔ مطلب یہ دونوں بیوی بھی کیا ہیں، ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ تو ہم یہ پہیے اگر مخالف سائڈ پہ چلائیں گے تو کبھی بھی خاندان آگے ترقی نہیں کرے گا۔ ان کو دونوں کو ایک ہی سمت میں چلنا چاہیے، دونوں کو ایک ہی سمت میں چلنا چاہیے۔ تو صحت کی جو بات ہے، دوسری جو صحت کا تعلق ہے وہ ہے خوراک کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ خوراک کے ساتھ۔ تو اب خوراک جو ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو، لیکن ایک فل اسٹاپ آگے لگا دیا، اسراف نہ کرنا۔ وہ اسراف کیا ہے؟ وہ 4 چیزیں ہیں جو اسراف ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور کیوں منع کیا یہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں، ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کر سکتی ہے؟ ایک ماں جتنی محبت کر سکتی ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کر سکتا ہے؟ ایک باپ جتنی محبت کر سکتا ہے۔ لیکن وہ رب کریم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ 70 ماؤں سے، مطلب یہ صرف سمجھانے کے لیے کہا، انلمیٹڈ محبت کرتے ہیں۔ تو کیا کوئی ماں چاہتی کہ اس کا بیٹے بیمار ہو جائے، اس کا بچہ بیمار ہو جائے؟ کوئی باپ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ناکام ہو جائے؟ تو وہ رب کریم بھی ہمیں نہیں چاہتے کہ میرے بندے ناکام ہو جائیں، میرے بندے بیمار ہو جائیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے اللہ تبارک تعالیٰ صحت مند مومن کو پسند کرتے ہیں، طاقتور مومن کو پسند کرتے ہیں کمزور مومن کی نسبت۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سیرت اتاری ہے، اس محبت کی وجہ سے شریعت اتاری ہے کہ میرے بندوں کو کانٹا بھی نہ چبھے، اور ہر لمحے انہوں نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح چلنا ہے، ان کو پتہ ہو۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شریعت کوئی شاید کوئی کلاوہ ہے، کوئی بہت مشکل ہے، کوئی جو ہے جو ہتھ کھڑی ہے جو ہمارے ہاتھ میں باندھ دی گئی ہے۔ یہ میرے بھائیو ہتھ کھڑی نہیں ہے، یہ وہ محبت کی چھڑی ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے اور آپ کو چلانا چاہتا ہے، آپ کو اس چھڑی کے آسرے میں آپ کو ایک سیدھے راستے پر چلانا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو شریعت کو اپنے لیے مشکل نہ سمجھیں، ہتھ کھڑی نہ سمجھیں، بلکہ اس کو محبت کا اظہار سمجھیں، اس کو محبت کا اظہار سمجھیں اور محبت کے ساتھ ان چیزوں کو لیں۔ انشاءاللہ کہ دنیا بھی حسین ہو جائے گی اور آخرت بھی حسین ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو 4 کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کب ہے۔ تو ہمارا صبح کا کھانا تو ٹھیک چل رہا ہے، شام کا کھانے کا وقت ہمارا غلط ہوا ہے۔ تو شام کے کھانے ہمارے باپ دادا کب کھاتے تھے؟ مغرب کے وقت کھا لیا کرتے تھے، اور ماشاءاللہ صحت مند تھے، تندرست تھے، اور کوئی اس وقت ڈاکٹر شاکٹر نہیں تھے۔ اگر آپ نے بھی آج بھی پورا یورپ جاپان کیوں تندرست ہے، جرمنی کیوں تندرست ہے، امریکہ میں کیوں ہم سے صحت بہتر ہے؟ کل ہی ابھی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک پروفیسر صاحب ملے مجھے، وہ ابھی PhD کر کے آئے چائنا سے نا، تو ابھی مطلب مہینہ پہلے ہی آئے چائنا سے۔ تو کہہ رہے جس دن میں پہلے دن وہاں پر گیا نا، تو کہہ رہا وہ ساتھیوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ نے روٹی شوٹی صحیح کھانی ہے نا تو 5 بجے آ جانا، 5 بجے آ جانا۔ تو میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، آ جائیں گے آرام سے۔ اس نے کہا جی 7 بجے کے بعد ایسے چائنا کھانا کا کوئی ہوٹل تو کچھ نہیں ملنا،
7 بجے کے بعد مطلب آپ کو کھانے کے لیے کوئی چیز کسی ہوٹل سے نہیں ملے گی. ہاں گھر پہ کوئی پکا لے تو وہ تو اپنی مرضی ہوگی نا, لیکن ہوٹلنگ ساری بند ہو جاتی ہے چائنا میں 7 بجے. تو لہٰذا ہمارا جس وقت روزہ کھلتا ہے میرے بھائیوں, وہی ہمارا اصل میں شام کے کھانے کا وقت. اس وقت ہمارا روزہ افطار ہوتا ہے یعنی مغرب سے لے کر عشاء تک, وہی ہمارا کھانے کا وقت ہے. خدا را, اور اس پہ کوئی پیسے نہیں لگنے, کوئی اس میں نواز شریف کا چکر نہیں ہے, کوئی شہباز شریف کا چکر نہیں ہے, کوئی مریم نواز کا چکر نہیں ہے. یہ آپ کا اپنا فیصلہ, یہ آپ کا اپنا فیصلہ. جس دن آپ کے گھر میں یہ ایک فیصلہ صرف ہو گیا, آپ نے اپنے خاندان کو 25% ہسپتال والوں سے بچا لیا. آپ نے اپنے خاندان کو 25% ہسپتال والوں سے بچا لیا. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ کھانا کھانا کیوں ہے, جو بھی بھائیان بات کر رہے تھے کہ جب تک آپ کو بھوک نہ لگے تو کھانے کی موجودگی مسلمانوں کے لیے کھانے کی دلیل نہیں ہے. بھوک دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ بھوک لگی ہونی چاہیے, اور سچی بھوک لگی ہونی چاہیے, اور مضبوط بھوک لگی ہونی چاہیے. کیونکہ کھانے کا مقصد کیا ہے؟ صحت نا. اگر خوراک کھا کر میں بیمار ہو رہا ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ خوراک نہ ضائع کی جائے, وہ خوراک کوئی اور غریب آدمی کھا لے, وہ امت کا خوراک جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں آ جائے. تو لہذا کھانے کی دلیل جو اسلام نے دی ہے وہ ہے بھوک. جیسے باقی چیزوں میں ہم خیال کرتے ہیں کہ پھل کب کھاتے ہیں؟ جب پک جاتا ہے. فصل کب زمیندار کاٹتا ہے؟ جب پک جاتی ہے. بچے کا نکاح کب کرتے ہیں؟ جب دونوں جوان ہو جاتے ہیں. لیکن بھوک کو ہم جوان نہیں ہونے دے رہے پاکستانی. ابھی بھوک تھوڑی سی لگی ہوتی ہے, کچی بھوک ہوتی ہے, اس کے اوپر کھانا کھا لیتے ہیں. اس وجہ سے, اور یہ جو پیٹ خراب ہوگا, یہ 6 بیماریاں پھر آپ کو لگنی. جب بغیر بھوکے کھانا کھائیں گے تو پھر شوگر ہونی ہے ایک نہ ایک دن, پھر دل کے مسئلے ہونے, پھر گردے کے مسئلے ہونے. تو لہذا دوسرا اصول یہ ہے. تیسرا اصول یہ ہے کہ جو ہے کھانا کس طریقے سے. ہمارا کھانے کا ادب بالکل ہمیں نہیں پتہ کہ کھانے کا ادب کیا ہے. ہم اس بات کو بالکل بھول گئے. اب کھانے کا ادب کیا ہے, کھانا ہے کیا؟ پہلے تو یہ ذرا سا دیکھ لیں. کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملتا ہے. نعوذ باللہ ہمارا کوئی قرضہ تو نہیں ہے نا اللہ پہ کہ ہمیشہ دوپہر کا کھانا کھلائے. قرضہ دیا ہوا ہم نے کسی نے؟ تو جو آج کھانا ملے گا وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملے گا. اور جب کوئی تحفہ دیتا ہے تو ایک اچھا انسان, ایک شریف انسان کیا کرتا ہے؟ بتائیں ذرا. اس کو تھینکس کہتا ہے, اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. تو کیا ہم کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہمارا کھانا کیسے ہو گیا؟ ایک کان پہ موبائل لگا ہوتا ہے اور ادھر کھانا چل رہا ہوتا ہے. یہی ہے نا سر. اور دوسرا جو ہے سامنے ٹی وی چلا ہوتا ہے, اور اب تو ہر کمرے میں ٹی وی کی اسکرین لگ گئی ہے خیر سے, اور سامنے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے اور کھانا چل رہا ہوتا ہے. اب جب یہ دماغ ہی حاضر نہیں ہوگا تو پھر کھانا جو دماغ بغیر حاضری کے آپ کھا رہے ہوتے ہیں وہ ہضم کوئی نہیں ہوتا. اب ڈاکٹر یہ بات آپ کو کیوں نہیں بتاتے؟ ڈاکٹر اگر بتائیں گے تو ان کا دواخانہ بند ہو جائے گا. وہ تو کاروباری آدمی ہے, وہ تو کاروبار کرنے کے لیے بیٹھا ہو. ہسپتال پہ آپ کے فائدے کے لیے تھوڑی اس نے بنایا. اس نے ڈاکٹر کو آپ کے فائدے کے لیے تھوڑی پڑھی ہے. اس نے تو ڈاکٹری پڑھی ہے آپ سے پیسے کمانے کے لیے. اب یہ باتیں اگر بتا دے گا تو ہسپتال تو سارے خالی ہو جائیں گے, ضرورت ہی نہیں ہے ہسپتالوں کی. بھی دیکھیں نزلہ کھانسی کتنی دفعہ مثال میں ہوتا ہے, ٹی وی کتنی % لوگوں کو ہے. باقی تو یہ بیماریاں اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں, لائف سٹائل کی وجہ سے. تو کھانے کا دوسرا میرے بھائیو ادب ہے. پھر دیکھیں اس کو اور میں گہرائی کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ کھانا ہے, ایک پلیٹ جو ہم کھاتے ہیں اور فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں ہم کہ جی یہ تو ہمارا حق ہے. دیکھیں اس میں ہری مرچیں پڑی ہوتی ہیں, کسی اور ذمہ دار نے تیار کی ہوتی ہیں. اس میں ٹماٹر پڑے ہوتے ہیں, کسی اور ذمہ دار نے محنت کی ہوتی ہے. اس میں ادرک پڑا ہوتا ہے, ملک سے باہر سے امپورٹ ہوتا ہے. اس میں گرم مسالے پڑے ہوتے ہیں, ملک سے باہر سے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر جو ہے دھنیا پیاز ہوتا ہے, کسی اور موسم میں تیار ہوتا ہے. اتنے سارے لوگوں نے کام کیا آپ کی اس ایک پلیٹ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے گرمی کا جو پیاز, گرمی کوئی چیز گرمی ہوتی ہے, کوئی سردی میں ہوتی ہے, کوئی دنیا میں کہاں پر ہوتی ہے, وہ ساری چیزیں جمع کر کے آپ کے کچن تک پہنچا دی. اور آپ کی گھر والی نے, آپ کی بہن نے, آپ کی بیوی نے وہ چیزیں دھوئیں, صاف کی, پیائیں, اور آپ نے کیا سمجھا؟ فار گرانٹیڈ لے لیا. نہ اللہ کا شکر ادا کیا, نہ اس اللہ کی بندی کا شکر ادا کیا کہ آج سالن آپ نے بڑا اچھا بنایا. ہمارے منہ سے یہ تعریف ہی ختم ہو گئی, مردوں کے منہ سے, کہ کبھی کھانے سالن کی بھی تعریف کر دیں, کہ کھانے کی تعریف کر دیں. یہ بھی ہم سے نہیں ہو پا رہی. تو لہذا یہ ساری چیزیں جب کھائیں تو ذہن میں رکھیں, اس 16 خاندانوں نے اس ایک پلیٹ کو تیار کرنے میں مدد کی ہے میری, تب یہ پلیٹ مجھ تک مجھے نصیب ہوئی آج. اگر وہ 16 خاندان پیچھے کام نہ کرتے تو یہ پلیٹ میرے نصیب میں نہ آتی. تو پھر اللہ کا آخر میں دل سے شکریہ ادا کریں. آج کیا وجہ ہے کہ آج ہم 1 لاکھ کمانے والا بھی رو رہا ہے, 2 لاکھ کمانے والا بھی رو رہا ہے, 5 لاکھ کمانے والا بھی رو رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ پاکستانی قوم سے شکر گزاری چلی گئی. اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا, اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا, اور اگر تم شکر نہیں ادا کرو گے تو میری سزا بہت سخت, میری سزا بہت سخت ہے. کوئی باتیں میں جلدی تو نہیں کر رہا, باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں, کوئی مشکل باتیں تو نہیں ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو دوسرا ادب کیا پڑھا ہم نے؟ تیسرا ادب کہ جب کھانا کھانا ہے تو ٹیلی ویژن بند کرنا ہے, موبائل فون بند کرنا ہے,
یکسو ہونا ہے، یہ سائنسی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ خوراک کے ہضم میں اس کی حاضری بہت ضروری ہے۔ جب یہ حاضر نہیں ہوگا تو کھانا کھا تو لیں گے آپ، لیکن وہ ڈائجسٹ نہیں ہوگا، وہ ضائع ہو جائے گی خوراک، وہ خوراک ضائع ہو جائے گی۔ لہذا حاضر دماغی اس وقت پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے۔ حاضر دماغی اس وقت پاکستانی قوم کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت حاضر دماغی کا ہے۔ تو کھانا کھانے کے لیے حاضر دماغی چاہیے، آپ کو وہاں پر حاضر ہونا چاہیے، اور ان احساسات کے ساتھ کھانا چاہیے کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے، کتنے لوگوں نے ایک پلیٹ کے لیے محنت کی ہے، اور پھر آخر میں جب الحمدللہ کہیں گے انشاءاللہ تو کھانا ہضم بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اس سے طاقت بھی پیدا ہوگی اور صحت بھی پیدا ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے کہ کھانا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 16 آیتیں قرآن میں اتاری ہیں اور فرمایا کہ آپ نے جو کچھ کھانا ہے حلال بھی ہونا چاہیے، اور 3 آیتوں میں حلال کے ساتھ طیب کی شرط لگائی، اور باقی آیتوں میں کہا کہ طیب ہونی چاہیے۔ اب طیب کیا ہوتا ہے؟ بچپن سے ہمیں یہ بتایا گیا، پہلے ہم کلمہ پڑھتے تھے، پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی کیا مقصد ہوا کہ جب یہ کلمہ طیب انسان پڑھ لیتا ہے، اس کا دل شرک سے پاک ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے کس سے پاک ہو جاتا ہے؟ شرک سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ طیب کا لفظ لے کر آئے ہیں کہ آپ کی خوراک مومنوں اتنی پاکیزہ ہونی چاہیے جس سے آپ کے جسم میں بیماری پیدا نہ ہو، جس سے آپ کے جسم میں بیماری پیدا نہ ہو، ایسی خوراک کھانی ہے۔ اور وہ خوراکیں کون سی ہیں؟ وہ خوراکیں وہ ہیں جو اللہ کے کارخانے میں پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ایک آیت میں کہ اس سے کھاؤ جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہے، اس سے کھاؤ جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے۔ تو ہمارے باپ ذرا کے صحت مند ہونے کی یہ بھی ایک وجہ تھی کہ وہ وہی چیزیں کھا رہے تھے۔ اس وقت تک یہ خوراک بنانے کے کارخانے نہیں بنے تھے، اس وقت خوراک کارخانوں میں نہیں بنتی تھی، گھروں میں بنتی تھی۔ تو لہذا جب آپ خوراک کی چوائس کرنے لگیں تو کوشش کریں کہ جتنی زیادہ آپ کی خوراک کے اندر وہ خوراک ہوگی جو اللہ کے کارخانے میں بنی ہے اور انسانوں کے کارخانے میں نہیں بنی، اتنی ہی آپ کی فیملی کی صحت انشور ہو جائے گی، اتنی ہی آپ کی فیملی کی صحت انشور ہو جائے گی۔ اور جتنا اس میں چیزیں بڑھتی جائیں گی کارخانے والی، آپ کی جو ہے فیملی کی صحت داؤ پہ لگ دی جائے گی، آپ کی فیملی کی صحت داؤ پہ لگ دی جائے گی۔ تو لہٰذا ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ اسی کمانے کیوں ہیں، پتہ کیا جی کماتے کیوں ہیں؟ جی بچوں کے لیے کماتے ہیں۔ کماتے کیوں ہیں؟ جی کھانے کے لیے کماتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے پھر زہر کمانے کے لیے تو نہ کھائیں نا، مطلب زہر کھانے کے لیے تو نہ کمائیں نا۔ اگر بچوں کے لیے کماتے ہیں تو بچوں کو زہر تو نہ کھلائیں، بچوں کو زہر تو نہ کھلائیں۔ تو لہٰذا جتنی کیمیکل والی چیزیں ہیں، انسان کوئی ایسا کیمیکل پروڈیوس نہیں کر سکا، جنریٹ نہیں کر سکا جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو، جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو۔ لہٰذا یہ جتنی جنک فوڈ جو ہے، اب جنک فوڈ جو ہے، جنک اس کا لفظ ہے، انگلش کا لفظ ہے۔ اب جنک کے میں نے آپ خود ڈکشنری میں دیکھ لیجیے کہ بچوں کو دکھائیے گا، بیٹا یہ دیکھو یہ جنک، آپ جنک فوڈ کھا رہے ہو نا، آپ یہ سلنٹیاں، پاپڑ، یہ بسکٹ، جتنا پیک فوڈ ہے سارا جنک فوڈ ہے، یہ کھا رہے ہو آپ، اس کی آپ میں نے خود تلاش کر لو، کیونکہ بچوں کو قائل کرنا، اس وقت کا بچہ جب تک قائل نہیں کریں گے ڈنڈے سے، ٹھیک ہے، ہونے والی اب نسل ختم ہو گئی۔ وہ ہمارا دور تھا جو ہم ڈر کے اپنے والدین سے یا استاد سے ڈر کے بات مان لیتے تھے، وہ دور اب ان کو قائل کرنا پڑے گا۔ آپ نے ان سے کہنا بیٹا آپ جیسے کرو، جنگ کے معنی لکھو ڈکشنری میں یا موبائل پہ لکھو، اور دیکھو اردو میں اس کے کیا معنی، اردو میں اس کے کیا معنی۔ جو وہ بچہ آپ کو یہ پریکٹس کرے گا تو وہ اس کے معنی آئیں گے فضول۔ جنگ کے کیا معنی ہیں؟ فضول۔ تو اب اس کو آپ نے کہنا بیٹا دیکھو میں اتنی محنت سے پیسے کماتا ہوں ہیں، اور تم پیسے کس پہ لگا رہے ہو؟ یہ فضول چیزوں پہ لگا رہے ہو، اور فضول چیز تو پھر کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرے گی نا، فضیل چیز تو وہ نتائج پیدا نہیں کرے گی۔ لہٰذا بیٹا آپ نے ان چیزوں کو چھوڑ دو، اور آپ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور اللہ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے، مسلمان ہیں، 16 آیتوں میں ہمیں کہا ہے کہ آپ نے طیب خوراک کھانی، آپ نے طیب خوراک کھانی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا انشاءاللہ، جو ایک کثیر سرمایہ، دیکھیں اس وقت میری جب بات ہوتی ہے لوگوں سے تو لوگوں کی نا اگلے مہینے کے خرچوں کی فکر سب سے زیادہ کس کی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں یار اسے 10,000 روپے حساب اس کی نہ سنبھال کے رکھے ہو، یا وہ اسی خرچ نہیں کر دے، کالے واسطے رکھے ہیں، جب بیمار ہو گئے اچانک کوئی تو کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو ڈاکٹر واسطے رکھے۔ اور جب میں نے خود ہی سوچ لیا کہ میں نے بیمار ہونا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ جب میں نے خود ہی کہا کہ اللہ میاں میں اب پیسے اس واسطے سنبھالے کہ کل میں بیمار ہوا تو اتنے کام ہوں گے، تو پھر میں نہیں بھی بیمار ہونا تو اللہ کل کو پھر میرے بیمار کرے گا۔ لہٰذا یہ سوچ نکال دیں ہم کیوں بیمار ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم بہترین طریقے سے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں بیمار ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ تو لہٰذا یہ کیوں بیمار ہو رہے ہیں؟ ان خوراکوں کی وجہ سے بیمار ہو، ان خوراکوں کی وجہ سے۔ تو بچوں کو قائل کریں بیٹا آپ خود ڈکشنری میں دیکھ لو یہ کیا ہے، یہ فضول چیزیں ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ فضول خرچی نہ کرو۔ اب جو چیز ہی فضول ہے، جو اس کے اوپر پیسہ لگے گا وہ فضول خرچی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو لہٰذا اب آپ کے پیسے جو فضول خرچی ہو رہی ہے، جو سلنٹیاں پاپڑ خریدے جا رہے ہیں، اور دوسرا اس کا نام ہے کچرا۔ اب آپ دیکھیں جتنی سلنٹیاں ہیں، جتنے پاپڑ ہیں، جتنی یہ چیزیں ہیں، یہ دکان میں کہاں پڑی ہوتی ہیں؟
दुकान से बाहर, दुकान के मतलब वो आता है दुकानदार, पहले ये कचरा निकालता है, कचरा निकाल के धूप पे रखता है। आप मुझे खुद देखें यार, थोड़ी सी अकल भी ऐसी इस्तेमाल करिए पाकिस्तानी। अगर रोटी दोपहर सुबह धुप 2-3-4 घंटे रख दी है, वो खाने वाली रहती है, वो खाने वाली रहती है रोटी। और ये रोल क्या करते हैं, आपके बच्चों को जो जहर खिला रहे हैं उसमें पहले ही एक ख़तरनाक गैस डाली होती है, उसको धूप में रखते हैं सारा दिन, वो सड़ती है, फिर रात को अंदर कर लेते हैं, फिर अगले दिन निकाल के धूप पे रख देते हैं। और अल्लाह के बंदे, वो जितनी कारखाने से बन के जहरीली आती है ना, जब तक आपके बच्चे के मुंह में जाती है 10 गुना जहरीली हो चुकी होती है। ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम होने के। ये सारी बातें बच्चों को समझाएं प्यार से, मोहब्बत से, क्योंकि बच्चे ये जो है अब ये मोहब्बत वाली कौम आ गई है, ये डंडे वाली कौम अब नहीं रही, वो ख़त्म हो गई। तो लिहाजा ये बच्चों को समझाएं, यकीन करें कि वो सिलेंडरी जो पापड़ आपके बच्चे खा रहे हैं वो फिर खा के तो फिर यही कुछ हो रहा है जो कुछ हो रहा है। उसके बाद 3 खुराकें हैं जो मैंने उस दिन भी कहा था, मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि अगर किस भाई ने अभी तक अमल नहीं शुरू किया तो उसके लिए ज़रा आसानी हो जाए। वो ये है कि बस ये 10 मिनट में इंशाल्लाह ये बात ख़त्म हो जाएगी। वो ये है कि पहली चीज़ है चीनी, सफ़ेद चीनी। सफ़ेद चीनी को डॉक्टर 2 नाम कहते हैं, कुछ डॉक्टर कहते हैं ये वाइट पॉइज़न है, कुछ डॉक्टर कहते हैं ये स्लो पॉइज़न, लेकिन पॉइज़न होने का दोनों ही कहते हैं पॉइज़न। अब स्लो पॉइज़न आप हलाल की अपनी आमदनी से अपने बच्चों को क्यों स्लो पॉइज़न खिला रहे हैं, जबकि तहकीक ने साबित कर दिया है। लिहाजा उससे अवॉइड करें। और पाकिस्तान, पहले भी हमारे बाप दादा गुड़ खाते थे, गुड़ की तरफ आ जाएँ। मैं कराची में रहता हूँ, मेरे घर में गुड़ इस्तेमाल होता है, वही ना, तो गुड़ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके बहुत सारे सेहत के मसले इस गुड़ से मतलब जो है आपकी चीनी से हल हो जाएंगे। फिर दूसरा ये कि हर चीज़ की एक हद होती है। अब WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि एक आदमी को 25 ग्राम से ज़्यादा मीठा एक दिन में लेना ही नहीं चाहिए। 25 ग्राम से ज़्यादा मीठा लेना ही नहीं चाहिए। जब आप 2 चाय के बड़े कप पी लेते हैं तो आपके 25 ग्राम पूरे हो जाते हैं। अब पाकिस्तानी कौम ने पिछले साल 80 ग्राम के लिहाज से चीनी कंज्यूम की है। 25 ग्राम की जगह पर कितनी कंज्यूम की है? 80 ग्राम कंज्यूम की है। तो नतीजा क्या हुआ कि पिछले साल तक जब मैं ये स्पीच करता था तो लोगों को बताता था कि पाकिस्तान में शुगर के मरीज़ों की तादाद तकरीबन 27% है। एल्डर के अंदर, एल्डर का मकसद जो 18 साल से बड़े वाले हैं, जो कि इस वक्त बढ़ के 32% हो गई। कितनी हो गई है? 32% हो गई है। ये किसका कमाल है? ये शुगर का कमाल है। अब एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो आपका बेटा या बेटी पीते या आप खुद पीते हैं, उस एक बोतल के अंदर 40 ग्राम चीनी होती है। कितनी होती है? 40 ग्राम। जबकि आपकी लिमिट क्या है इंसान की? इस वक्त के इंसान की मैक्सिमम लिमिट है 25 ग्राम। जब आपने 40 ग्राम, और वो 25 ग्राम की हमने कब इस्तेमाल करनी, इंसान ने थोड़ी थोड़ी सी करके सारे दिन में इस्तेमाल करनी थी। थोड़ी थोड़ी करके सारे दिन में इस्तेमाल करनी थी। जब आपने 1-2 मिनट के अंदर पूरी 40 ग्राम चीनी आपके अंदर चली गई तो आपकी सारी केमिस्ट्री अंदर की ख़राब हो जाती है, सारे केमिकल का बैलेंस ख़राब हो जाता है, और उससे फिर ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर, जो इस वक्त नई नस्ल के अंदर जो शराब पैदाइश कम होती जा रही है, फर्टिलिटी का मसला है, उसकी एक मेन वजह डॉक्टर कहते हैं ये चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल। उसकी क्योंकि जो गट जो है हमारा, जिसे बड़ी आंत भी कहते हैं उर्दू में और इंग्लिश में गट कहते हैं, उसमें असल में ये जितनी हार्मोन्स हैं, जितनी तवानाइयाँ हैं, वो वहाँ पर पैदा होती हैं। वहाँ पर तकरीबन 70 ट्रिलियन जरासीम होते हैं जो उस खुराक को हज़म करते हैं। चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल से उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, और जब उनकी डेथ होती है तो खाना सही तरह हज़म नहीं होता। वहीं से खुशी पैदा होती है, वहीं से ये सारी खुराकें ताकतें पैदा होती हैं, उस गट से, उस बड़ी आंत से। और वो उसको मुतासर करने वाली सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो चीनी है। लिहाजा इससे अपनी नस्लों को समझाएं, अपने बच्चों को समझाएं, नौजवान बच्चों को समझाएं, बेटा ये आपको मज़ा तो बहुत देती है बोतल, लेकिन आने वाली आपकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, आने वाली आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। लिहाजा इसको आप अवॉइड करें। दूसरी जो चीज़ है वो है, हमारी माँ ने फरमाया, हमें बताया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं चक्की पर जौ पीसती थी, मोटे मोटे जिनकी उड़ा देती थी, आटा गूंद के उनको रोटी खिला देती थी। तो हमारे बाप दादा जब तक चक्की का आटा खाते रहें तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद थे। जब से ये फ़ाइन आटा आया है, ये फ़ाइन आटा फ्लोर मिल बेसिकली आटे के लिए नहीं लगाई जाती, फ्लोर मिल लगाई जाती है मैदा पैदा करने के लिए। फ्लोर मिल मैदे की फैक्ट्री है बेसिकली, आटे की फैक्ट्री नहीं है। आटा तो उसका बाई प्रोडक्ट है, आटा क्या है? उसका बाई प्रोडक्ट है। फ्लोर मिल क्यों लगाता है? फ्लोर मिल वाला मैदा बेचने के लिए। प्रॉफिट कहाँ से कमाता है? वो मैदे से कमाता है। तो लिहाजा नबी सल्लम की ज़िंदगी में मैदा नहीं है, नबी सल्लम की ज़िंदगी में फ़ाइन आटा नहीं है, और हमारे और आपके बाप दादा की ज़िंदगी में भी फ़ाइन आटा नहीं था। लिहाजा अगर अपनी नस्लों को बचाना है, कोई तब्दीली नहीं है, कोई मंजूरी नहीं लेनी आपने, कोई पैसे का ज़्यादा खर्च नहीं होना आपका। उसी पैसे में वो आटा मिलता है 2-4 रुपये के फ़र्क से, उसी में वो पैसा मिलता है। लेकिन अब होता क्या है, उसमें से फ़ाइबर निकल जाता है, और जब फ़ाइबर उसमें से निकल जाता है तो फिर कब्ज़ पैदा होती है, और जब कब्ज़ पैदा होती है तो सारी दुनिया भर के मसाइल पैदा होते हैं।
لہٰذا اپنی نسلوں کو اگر بچانا ہے، خدا را ان کے اوپر اتنی محنت کر کے آپ 20 کلومیٹر دور جا کے نوکریاں کرتے ہیں، 50 کلومیٹر جا کے دور نوکریاں کرتے ہیں، اللہ کے بندے 5 کلومیٹر دور جا کے چکی سے آٹا بھی ان کو لا کر دیں، 5 میل دور جا کے چکی سے آٹا بھی لا دو، اور جب ہم سارے کھانا شروع کر دیں گے تو چکیاں جگہ جگہ پر لگ جائیں گی، اور یہ مسئلہ بھی ہمارا 5-6 مہینے میں حل ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو چیز آپ نے صحیح کرنی ہے گھر پہ، وہ ہے بناسپتی گھی اور تیل۔ بناسپتی گھی اور تیل کے اندر کیا خرابی ہے؟ اس کی جو ریفائننگ ہوتی ہے اس کے اندر کاسٹک سوڈا استعمال ہوتا ہے، اس کی جو ریفائننگ ہوتی ہے اس میں فاسفورک ایسڈ استعمال ہوتا ہے، اور جب کسی چیز میں کوئی چیز گل جاتی ہے تو 100% ریکور نہیں ہوتی، وہ چیز 100% علیحدہ نہیں ہوتی۔ جب آپ چینی کو ڈال دیں گے پانی، مطلب اس میں پانی کے اندر، تو آپ پانی کو ابال بھی دیں تو لیکن وہ 100% ریکور نہیں ہوتا، تو اس کے اندر وہ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اب روز چونکہ استعمال کر رہے ہیں اس لیے ہارٹ اٹیک کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے حل کیا ہے؟ WHO یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو اچھی ہیلدی لائف گزارنی ہے تو 20 گرام سے زیادہ گھی استعمال نہ کریں۔ کتنا گرام؟ 20 گرام۔ تو 20 گرام کے لحاظ سے مہینے کا بنتا ہے 600 گرام ایک آدمی کا، اور سال کا بنتا ہے ایک آدمی کا 7 کلو 200 گرام، جبکہ پاکستانی قوم نے پچھلے سال جو ہے 27 کلو استعمال کیا۔ کتنا استعمال کیا ہے؟ 27 کلو استعمال کیا۔ تو حال پھر کیا ہوا ہے کہ پچھلے سال تک ہارٹ اٹیک سے جو لوگ مر رہے تھے ان کی تعداد تھی 900 سے 1000 روزانہ، جو کہ اس وقت بڑھ کے 1450 ہو گئی۔ تو لہٰذا اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے، ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے، تو گھی کا استعمال اپنے گھر میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی پرائرٹی تو یہ ہے کہ سرسوں کا تیل لیں۔ میرے اپنے گھر میں سرسوں کا تیل استعمال ہوتا ہے، اور لاکھوں گھروں میں، ہزاروں گھروں میں الحمدللہ ہماری کوشش کے بعد یہ چیز شروع ہو گئی ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ جب سے ہم نے یہ فارمولہ اپنایا ہے ہماری ڈاکٹروں سے جان چھوٹ گئی، ڈاکٹروں سے جان چھوٹ گئی ہے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ تیزاب کھا رہے ہیں، جب روزانہ کی بنیاد پر تیزاب کھائیں گے تو پھر ڈاکٹروں کے پاس تو آپ کو جانا پڑے گا۔ تو لہٰذا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا استعمال کم کیسے کرنا ہے، وہ بھی میں 2 فارمولے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ سیرت سے مجھے ملے ہیں اور جو ڈاکٹروں سے مجھے ملے ہیں۔ ابھی اسلام آباد میں ایک صحت کے بارے میں کانفرنس ہوئی تھی، اور دنیا بھر سے بڑے بڑے ڈاکٹرز آئے تھے اس میں، ایک نو مسلم ڈاکٹر آیا تھا، نو مسلم ڈاکٹر سمجھتے ہیں نا، جو کہ انگریز تھا مسلمان ہو گیا۔ اس نے جب اسلام آباد والوں کے کھانے پینے کے حال دیکھے، روزوں کا مہینہ تھا شاید، اس نے کہا کہ واللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں، جو تم روزے رکھ رہے ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے روزے نہیں ہیں، جو تم روزے رکھ رہے ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے روزے نہیں ہیں۔ انہوں نے بڑی کیا غلطی کر رہے ہیں ہم، کیا غلطی ہو رہی ہے ہم سے؟ اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نے پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر پراٹھے نہیں تھے، وسلم کی سیرت کے اندر پراٹھے نہیں تھے۔ اور پھر اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر جو ہے پکوڑے سموسے، یہ پوری آپ لوگوں نے چین بنائی ہوئی ہے، یہ چین بھی نہیں تھی۔ تو جب یہ میں نے اس کی بات سنی تو میرا مائنڈ مجھے ماضی میں لے گیا، گاؤں کی زندگی میں لے گیا، جب میں 30 سال پیچھے، کہ گاؤں جب صحت مند تھا تو کیا وہاں پر پکوڑے سموسے ہوتے تھے؟ کیا وہاں پر پروٹھا کھاتا تھا کوئی؟ تو وہاں پر میں نے پایا، آپ کو بھی یہی بات یاد آئے گی، ماشاء اللہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات میری سیکنڈ بھی کریں، تو آج سے 30 سال پہلے گاؤں کے اندر پروٹھے کا کوئی وجود نہیں تھا، آج سے 30 سال پہلے پکوڑے سموسے ان ساری چیزوں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو وہ لوگ صحت مند تھے یا آج ہم صحت مند ہیں؟ ہماری دادیوں نے 8-8 10-10 بچے پیدا کیے نا، وہ صحت مند تھے یا آج کا بندہ صحت مند ہے؟ تو یہ ہمارے جو ذہن میں مکس کے سیٹ ہے نا کہ زیادہ گھی کھانے سے بندے میں صحت ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ WHO بھی یہی کہہ رہا ہے کہ 20 گرام سے زیادہ گھی نہ لیں، 20 گرام سے، جب آپ ایک پروٹھا کھا لیتے ہیں تو 20 گرام تو اسی میں کھا لیتے ہیں، تو پھر سارا دن جو کچھ کھاتے ہیں وہ ایکسٹرا ہو جاتا ہے، وہ ایکسٹرا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا تو کام یہ کریں کہ یہاں سے عہد کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے بچوں کو پروٹھے نہیں کھلائیں گے۔ آپ اپنے بچوں کو پروٹھے کھلا کے ان کی توانائی چھین رہے ہیں، توانائی ان کو دے نہیں رہے۔ پروٹھے کو ہضم کرنے کے لیے معدے کو 8 گھنٹے محنت کرنی پڑتی ہے، اور سادہ روٹی کو ہضم کرنے کے لیے معدے کو 1 گھنٹہ صرف محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب 8 گھنٹے جو محنت کرتا ہے توانائی کہاں سے لیتا ہے؟ وہ باہر سے کوئی سوئچ تو نہیں لگا ہوا نا بندے کے اندر، تو توانائی کہاں سے لیتا ہے؟ آپ کی باڈی سے توانائی لیتا ہے۔ لہٰذا پروٹھا اپنی زندگی سے نکال دیں، آپ کا گھی کا خرچہ کم ہو جائے گا، آپ کی بچوں کی صحت، آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی نہیں ہے، آپ کے دادا کی سیرت میں بھی نہیں تھا، آپ کے نانا کی سیرت میں بھی نہیں تھا، اور بلکہ جیسے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہمارے والد کی سیرت میں بھی نہیں تھا، ہمارے والد کی لائف سٹائل میں بھی پراٹھا نہیں تھا۔ اور یہ اچھا پھر دیکھیں، اگر گورے کچھ مطلب عیاشی کرتے ہیں تو عیاشی کرنے کے بھی کچھ اصول انہوں نے بنائے۔ پورے یورپ کے اندر جب کڑاہی گرم ہوتی ہے کسی چیز کو فرائی کرنے کے لیے، تو گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے کہ 2 دفعہ سے زیادہ تیسری دفعہ فرائی نہیں ہو سکتا۔ مطلب کڑھائی چڑھائی حلوائی نے، دکاندار نے، اس کے اندر اس نے 1 دفعہ سموسے ڈال لیے، حکومت کہتی ہے ٹھیک ہے، اس نے دوسری دفعہ اس نے سموسے ڈال لیے، حکومت کہتی ہے ٹھیک ہے، اب تیسری دفعہ حکومت کہتی ہے آپ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ جتنی دیر وہ پکتا رہتا ہے اتنا ہی وہ زہریلا ہوتا رہتا ہے، اتنا ہی فری ریڈیکل اس میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں کو اوائڈ کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ملک بھی بچ جائے گا۔ اور اسی لیے کیسے ہوگا؟ لیکن آج شوربے کے سالن کو ہم نے معیوب سمجھ لیا۔ آج ہر گھر کے اندر کیا ہے؟
خشک سالن بننا چاہیے، گھی کے اندر بننا چاہیے، جبکہ آج سے 30 سال پہلے کا آدمی ایسے نہیں سوچتا تھا۔ پاکستان میں جو کسی صوبے کا گورنر ہوتا ہے، امیر آدمی ہوتا ہے غریب آدمی ہوتا ہے؟ جی امیر آدمی ہوتا ہے نا، غریب تو نہیں بن سکتا پاکستان میں گورنر۔ اب بلوچستان کے گورنر کا انٹرویو میں نے جوانی میں سنا تھا ریڈیو کے اوپر، اس وقت ٹی وی بھی نہیں تھا ہمارے گھر میں، تو مجھے آج تک وہ جملہ یاد ہے، وہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی لیے یاد رکھایا کہ میں نے یہ باتیں آپ سے کرنی تھی۔ تو وہ کہہ رہا تھا انٹرویو میں کہ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے، اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جسے شوربہ اچھا بنانا آتا ہے، جسے شوربہ اچھا بنانا آتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ شوربے کو فخر کے ساتھ کھاتے تھے اور ان کی صحت ٹھیک تھی نا۔ اچھا اب آج کا جدید مغربی معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے شوربے کو نام دے دیا سوپ کا۔ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں، جتنے 5 اسٹار ہوٹل ہیں وہاں پر پہلے آپ کو سوپ سرو کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو ڈائٹ دیتے ہیں۔ اب وہ پورا یورپ کیوں تندرست ہے ہم سے؟ وہ پہلے سوپ لیتا ہے تاکہ دوسری چیزیں کم سے کم کھائے، ٹکنائی کم سے کم ان کی زندگی میں جائے، اور پھر بعد میں وہ ڈائٹ لیتے ہیں۔ اور ہم کہاں پر شروع ہوتے ہیں؟ ہمارے گھر میں اب کیا مشہوری ہے جی؟ اچھی بیوی ہو جس کو بریانی اچھی بنانی آتی ہے، جس کو قورمہ اچھا بنانا آتا ہے، جس سے کڑھائی گوشت اچھا بنانا پڑتا ہے۔ اللہ کے بندوں کی ہمارے باپ دادا نے نہیں کھائی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کھائے، اور جدید دنیا بھی نہیں کھا رہی ہے۔ لہٰذا اس کو اوائڈ کریں گے تو آپ کے گھر میں آپ کا بجٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یقین کریں کہ بے شمار فیملیاں، مطلب میں گن نہیں سکتا، ہزاروں فیملیاں ہیں جنہوں نے اس لائف سٹائل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنایا ہے اور شعوری طور پر اپنایا ہے۔ ڈاکٹروں سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے، 10,000 روپے کا بجٹ، 10 سے 15,000 روپے کا بجٹ ان کا ٹھیک ہو گیا ہے، اور ان کی نسلیں محفوظ ہو جائیں گی، کیونکہ آپ صحت مند ہیں، والدین صحت مند ہیں تو نسلیں صحت مند ہیں، والدین بیمار ہیں تو نسلیں بیمار ہیں۔ تو لہٰذا اپنی نسلوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی، دیکھیں ساری محنت 8 گھنٹے کیوں آپ نوکری کرتے ہیں؟ نسلوں کے لیے محنت کرتے ہیں نا، نسلوں کے لیے پیسہ کما کے لاتے ہیں نا، اور اگر نسلیں بیمار ہو گئیں تو پھر اس پیسے کا کیا کام آئے گا؟ اچھا گھر بے شک ان کو نہ بنا کے دیں، اچھے اسکول میں بے شک ان کو نہ پڑھائیں، لیکن خدا را ان کو صحت دے دیں، اور صحت جڑی ہے 2 چیزوں کے ساتھ۔ پہلی چیز ہے رات کو نیند کو اپنے گھر پہ انشور کریں، رات کو وقت سے سوئیں اور صبح اٹھیں، صبح اٹھیں۔ صرف 60 دن کا چلہ کاٹنا پڑے گا، 60 دن کے بعد اتنی زندگی آپ کی خوشحال ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج بھی میں 3:22 پہ اٹھ گیا تھا، اور گاڑی میں آیا ہوں اسلام آباد سے ابھی نا، تو گاڑی میں کوئی 20-25 منٹ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، میری آنکھ لگی ہے الحمدللہ۔ اب میں نے صرف کیلولا کرنا ہے، اور ہمارے باپ دادا بھی کیا کرتے ہیں، وسلم نے فرمایا بلکہ کیلولا رہ گیا تھا، فرمایا اے لوگوں کیلولا کیا کرو، شیطان کیلولا نہیں کرتا۔ کیا فرمایا؟ اے لوگوں کیلولا کیا کرو، شیطان کیلولا نہیں کرتا۔ کیلولے کو یورپ نے کیا نام دیا ہے؟ پاور نیپ۔ کیا نام دیا ہے؟ گورے کیا کہتے ہیں اس کو؟ پاور نیپ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا چھوٹا سا وقفہ کر لو جس کے آپ کے جسم میں پاور آ جائے گی۔ تو لہٰذا کیلولا کیا ہے؟ بیسیکلی ہمارے دماغ کو چارج کر دیتا ہے، اور جب دماغ چارج ہو جاتا ہے تو ہماری باڈی چارج ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے دماغ کو کون چلا رہا ہے؟ یہ دماغ چلا رہا ہے۔ تو کیلولے کے لیے میرے بھائیوں بہنوں سن لو، اس کے لیے کسی بستر کی ضرورت نہیں ہے۔ کیلولے کا مقصد نیند نہیں ہے، کیلولے کا مقصد ہے، جیسے پنجابی کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، اور اردو میں کہتے ہیں مجھے اونگ آ گئی۔ کیلولے کا یہ مقصد ہے، اور اونگ لینے کے لیے بستر کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر پہ صوفے پہ بیٹھ کے، کرسی کے اوپر بیٹھ کے، دفتر میں کرسی کے اوپر بیٹھ کے، دکان پہ کرسی کے اوپر بیٹھ کے، جہاں پر آپ کو ذرا سی فیلنگ آئے کہ مجھے تھوڑی سی سستی ہو رہی ہے، اس کے لیے ٹائم بھی مزیہ نہ کریں۔ 11 بجے سے لے کر 4 بجے تک جہاں پر آپ کو تھوڑی سی سستی فیل ہو اور آپ کے پاس فرصت ہو، فرصت کے لمحے ہوں، 15 سے 20 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر کے، اور جب آپ کو ایک دفعہ ہلکی سے جھٹکا آ جائے سمجھ لیں آپ کا کیلولا پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ آپ بڑھاپا آپ کا جلدی نہیں آئے گا، آپ کی یادداشت خراب نہیں ہوگی، اور شام کی زندگی آپ کی خوبصورت ہو جائے گی، آپ کی شام کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اسی پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ سیشن آگے بھی چلتے رہیں گے، آگے مطلب کافی سارے جو اس وقت ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں بڑے بڑے، ان کو ایک ایک کر کے ہائی لائٹ کریں گے، اور مقصد آپ کو بلانے کا یہ ہے، یہ کوئی پروموشن نہیں ہے، اسکول میں تو پہلے ہی ہماری جگہ نہیں ہے کہ مطلب جو ہے نا بچے کسی کو نیا داخل کیا جا سکے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ایک قرض ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک غریب خاندان میں پیدا کیا، اور آج اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو پے بیک کروں۔ آج الحمدللہ 1100-1200 ملازمین میرے پاس کام کرتے ہیں، ایک دیہاتی کا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اتنا عروج دیا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے زندگی سے، اور جو کچھ میں نے پڑھا ہے، اور چونکہ میری قوم کا صحت اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور یہ سیشن انشاءاللہ مہینے میں 1-1.5 مہینے میں ایک سیشن کرتے رہیں گے، تاکہ ملتے جلتے رہیں گے، کیونکہ انسان کو تقویت دیتا ہے، انسان کو تقویت دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سارے مل کے اس کے لیے کوشش کریں، آپ بھی سفیر بنیں صحت کے۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک خاندان شوگر ہونے سے بچ گیا، آپ کی وجہ سے ایک آدمی ہارٹ اٹیک سے بچ گیا، اب جس کی ماں آج رات کو ہارٹ اٹیک سے مر جائے گی، اس کے دل سے پوچھیں نا ان بچوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ جس کا باپ آج ہارٹ اٹیک سے مر جائے گا، اس سے پوچھیں نا اس کے ساتھ کیا بنے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان میں شامل نہ ہوں، آپ کے بچوں کو آپ کو دکھ نہ دیکھنا پڑے، آپ کے
बच्चों को आपका दुख ना देखना पड़े। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे इस वतन को, मेरे इस इलाके को, और ख़ास तौर पर हम ये चाहते हैं इस इलाके को एक मिसाली इलाका बनाएं, इस इलाके को एक मिसाली इलाका बनाएं। इसके लिए आप तावन करें, ठीक है ना। कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर एक मिसाली इलाका हम बनाने में कामयाब हो गए, ठीक है ना, इंशाल्लाह फिर उसको अगले लोगों को तकवीत मिलेगी, और फिर जो लोग काम करेंगे उसका क्रेडिट आपके पास भी जाएगा, उसका क्रेडिट आपके पास भी जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर, आपके आने का फिर बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।